रब करीम का करम व एहसान है कि उसने हमें तौफीक नसीब फरमाई है तरावीह के कुरान सुनने में और इस मजलिस में शिरकत करने में, और उसका पर जितना शुक्र अदा किया चाहे कम ही है। आज हमने एक सवा पारा सुना है और इस सवा पारे में 27वें पारे की आखिरी सूरह अल हदीद, उसके बाद 28वें पारे का पहले क़द समी अल्लाह पारा होता है। इसमें सूरह मुजादिला पहली है और फिर सूरह अल हश्र है, उसके बाद सूरह मुमतहिना है, उसके बाद सूरह सफ़ है, फिर सूरह जुमा है, फिर सूरह मुनाफिकून है, उसके बाद सूरह तगाबुन है, फिर तलाक़ है, फिर तहरीम है। ये यहाँ से वहाँ तक 10 सूरतें हुई और एक रह गई यहाँ अल हश्र थी। इसमें मतलब ये है कि मुजादिला के बाद अल हश्र है, अल हश्र के बाद मुमतहिना है। बहरहाल इस तरीके से जो है 10 सूरतें हैं और सब की सब मदनी सूरतें हैं। ये एक ऐसी जगह है कुरान पाक में, ऐसा रीजन है, एक ऐसा कि यहाँ पर एक साथ 10 सूरतें जो हैं मदनी 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 हैं। कोई कुरान में और कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात, इसका दूसरी खासियत यह है कि ये सूरतें जो हैं इब्तिदाई हिजरत के बाद के दौर की भी हैं, इब्तिदाई दौर की भी हैं और आखिर दौर की भी हैं, शुरू की भी हैं और आखिर की भी हैं, दरमियान की भी हैं। यानी पूरा एक फैलाव है, एक वुसअत है यानी हर तरीके की इसके अंदर। एक और ख़ास बात इसमें नज़र आती है, इसके अंदर 5 सूरतें जो हैं वो सब्बाह युसब्बिहु से शुरू होती हैं। इन 8 सूरतों में 5 सूरतें ऐसी हैं जो सब्बाह युसब्बिहु से शुरू होती हैं। अब उसमें भी बताता हूँ, सबसे पहली सूरह जो है आपकी सूरह अल हदीद है, वो सब्बाह है। उसके बाद अगली सूरह जो है अल हश्र है, वो भी सब्बाह है। उसके बाद अगली सूरह है सूरह सफ़ है, वो भी सब्बाह है। उसके बाद अगली सूरह जुमा है, वो युसब्बिहु है। उसके बाद अगली सूरह तगाबुन है, वो युसब्बिहु। सब्बाह माज़ी के सिगे में आता है, तस्बीह की है। हर चीज़ में कायनात में जो भी है हर चीज़ तस्बीह कर रही है, करती जा रही है, माज़ी के सिगे में बताता है। और युसब्बिहु में मुज़ारी का सिगा होता है, यानी करती है, यानी कंटिन्यूटी कायम करता है। ये सब्बाह युसब्बिहु मिलकर कंटिन्यूटी कायम करते हैं, यानी करती भी हैं तस्बीह और की जाती भी रही है तस्बीह, उसकी तस्बीह होती भी रही है और हो भी रही है। ये दोनों बातें आएंगी इसके अंदर। तो गोया एक कंटिन्यूटी है कायनात में। अब इससे मैं एक बात और आगे बढ़ा रहा हूँ। जब सब्बाह युसब्बिहु के माने होते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, और तस्बीह जो है वो प्यूरिफिकेशन, अल्लाह की पाकी की तरफ इशारा करती है। अल्लाह पाक है कहते हैं हम लोग, अल्लाह पाक है और बेऐब है। तो अल्लाह की बेऐबी और पाकी की तरफ तवज्जो, यानी इसमें ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई जाती है। अब इसका मतलब यह है, इसको हम अपने से जोड़ें। इसका मतलब यह है कि इसकी खूबी ये होगी, इन सूरतों की खूबी ये होगी कि क्योंकि रब करीम पाक है, तो इन सूरतों के अंदर हमें पाक करने का मलिका होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत लॉजिकल बात है। तो हमारा तज़किया का इसके अंदर सामान होगा। तज़किया उसे कहते हैं परवरिश का, पाकीज़गी की परवरिश का। तक़वा निगेटिव एक है एट्रीब्यूट, तो तज़किया उसकी परवरिश करने का होता है। बहरहाल इसमें तज़किया और तरबियत, इंसानी ज़िंदगी की तरबियत उस नहज पे करना जैसा रब करीम चाहता है, और उसमें हमारी कमियां और हमारे ऐब दूर होते चले जाएं, वो इन सूरतों में होना चाहिए। ये 5 सूरतें हुई है कि नहीं? ये 5 सूरतें जो हैं, हमारे डॉक्टर इसरार साहब ने एक ज़माने में किताब लिखी थी, बहुत 20 साल पहले कभी लिखी है, 20 साल पहले, और मैंने भी कम से कम 15 साल पहले पढ़ी थी, तो बल्कि और ज़्यादा पहले पढ़ी थी मैंने भी। तो उन्होंने कहा इसको कुरान का तरबियती निसाब कुरान। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैंने कल आपको एक पैकेज दिया था। वो पैकेज ये दिया था कि सवा पारे का एक पैकेज था, वो शुरू हुआ था सूरह हुजरात से, और उसके बाद काफ, दारियात, अत्तूर, फिर नज्म, क़बर, रहमान, वाक़िया,
اور آخر میں پھر میں نے کہا تھا الحدید، کہا تھا یہ سوا پارہ کا پیکج بتایا تھا، اور یہ میں نے کہا تھا کچھ دوسری طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ اشارہ یہ کر رہا ہے کرتا ہے میری نظر میں کہ قرآن پاک بہت عظیم کلام ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے، اور گویا اس کی معرفتوں کا استحضار، اس کے اعجاز یعنی اس کی موجزانہ پہلوؤں کا استحضار جو ہے ان صورتوں کے اندر ہے. کل میں نے باقاعدہ ثابت کر کے بتایا تھا، سورہ طور وغیرہ کی آیتوں کو لے کر کے بتایا تھا، ایسے نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ بتایا تھا کہ اس کے اندر یعنی قرآن پاک کی عظمت اور اس کی معرفت اور اس کی معجزانہ پہلوؤں کا استحضار کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں. ہم نے یہ کہا تھا. اس میں نے 2 صورتیں ملا دی تھیں. میں نے یہ بھی کہا تھا سورہ حجرات اور سورہ حدید، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، یہ بھی میں نے کہا تھا. اس کو کیوں ملایا تھا یہ آج بتاؤں گا آپ کو. تھوڑا سا بتایا تھا کل بھی. میں سب کو بول رہا ہوں کہ ان سب کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو کہ قرآن پاک کا معجزانہ پہلو اس میں نظر آتا ہے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 5 صورتیں مصبحات کی جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان میں پہلی صورت کون سی تھی؟ الحدید. اور آخری صورتیں کون سی ہے؟ تغابن. یہ 5 صورتیں ہیں، اس میں 2 صورتیں اور ملا لیجیے، اور سب کے سب کلمات تسبیح ہی سے شروع ہوتی ہیں. قرآن میں وہ کل 7 صورتیں ایسی ہیں جو کلمات تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. صرف 7 صورتیں ایسی ہیں. 5 صورتیں یہ ہیں جو کلمات تسبیح سے شروع ہوئیں. 2 اور ہیں صورتیں جو میں بتا چکا ہوں لیکن آپ کے ذہن سے نکل گیا اس وقت. ایک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سورہ اسراء، اور ایک سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ابھی نہیں آئی ہے، وہ بھی سبحہ ہے، یعنی تسبیح بیان کرو اے نبی اکرم اور اے انسانوں، اے میرے بندوں، سب کو حکم دیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو آپ کا یعنی سب سے مخاطب الگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو سب ربی کا کہتا ہے. تو حضور سے سب سے پہلے خطاب ہوتا ہے، پھر مجھ سے آپ سے سب سے خطاب ہوتا ہے. ربی کا جب کہا جاتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے. تو جو ربی اعلیٰ ہے اس کی تسبیح بیان کرو، مطلب یہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کے آخر میں ہم سبحان ربی العظیم حضور نے سکھایا تھا ہمیں بتا. اب ادھر سبحان الذی اسریٰ ہے، اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کچھ باتیں. اس میں نے یہ کہا تھا انسانی عروج کی داستان ہے، یہ بتایا تھا آپ کو. اب انسانی عروج یعنی ترقیوں کی داستان کا مطلب یہ انسان جب تک تزکیہ اس کا نہیں ہوگا اس کا عروج ناممکن ہے. اس کو تزکیہ بھی کرنا ہے، اور تزکیہ کر کے پیوریفائی ہو کے جب وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں نے بتایا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اس کے اندر تزکیے کے اندر، یعنی ڈیولپ کرنا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈس اینڈ ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے آپ کا تزکیے کا. تو وہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ان ترقیوں کی معراج کو پہنچ جاتا ہے. تو اگر انسان پوری طریقے سے اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو اس سورہ اسراء کو اور ایڈ کر لے اس کے اندر، اور ادھر سبح اسم ربک الاعلیٰ کو ایڈ کر لے. وہ بالکل ابتدائی دور کی جو ہے مکی سورہ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، سمجھ رہے آپ کے. اور یہ جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے کی سورہ ہے سورہ اسراء. سوچیے دونوں میں، یہ دونوں مکی صورتیں جو ہیں اس جگہ پر کام کر رہی ہیں. اور اس کے بعد باقی سب صورتیں میں نے کون سی بتائی ہیں؟ مدنی ہیں. اور مدنی میں نے بتایا ہے کہ بالکل اسپریڈ ہیں، پھیلے بھی ہیں شروع سے آخر تک، حضور کے نبوت کے آخری دور تک شروع سے بالکل. تو گویا میں سبح اسم سے جب شروع کر رہا ہوں تو بالکل ابتدائی دور نبوت سے شروع کر رہا ہوں بات سبح اسم ربک الاعلیٰ. پھر جو ہے آپ کے معراج والی سورہ آ گئی، یعنی اس زمانے میں جو 10 سال بعد نازل ہوئی. اس کے بعد پھر 2 سال بعد پھر نازل ہو گئی ہیں باقی صورتیں، الحدید فلاں 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 جو میں بتا رہا ہوں. تو گویا پورا کا پورا قرآن کا ایک الگ الگ جگہوں سے ہم نے اس کے خاص پہلو لے لیے، اور سب کے سب ہماری زندگی میں ہمارے تزکیے کے ضامن بنتے ہیں. یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں. اب سوا پارہ یہ بھی بن گیا ہے ابھی، کیونکہ میں نے اب یہ اسراء جوڑ دی ہے، اسراء اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بھی سوا پارہ بن گیا. میں نے باقی درمیان کی طلاق اور تحریم چھوڑ دی ہیں، لیکن وہ ادھر وہ ڈال دی، وہ آدھے پارے کی سورہ ہے وہ تقریباً سورہ اسراء. کل ملا کے سوا پارہ وہی بن گیا ہے. تو سوا پارہ کا وہ ایک پیکج ہے، اور سوا پارہ کا آج کا پیکج ہے. اب اس کے اندر ایک بات جو میں بتانا تھی وہ بتانا اور ہے ضروری. وہ یہ تھا کل کے پیکج میں بھی سورہ حدید تھی، اور آج کے پیکج میں بھی میں نے سورہ حدید ڈال دیا. ایسا کیوں؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے ضرورت پڑی تھی اس کی. میں یہ کہتا ہوں قرآن کو جس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں اسی اینگل سے آپ کو رہنمائی کرتا ہوتا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آج آپ کو.
اگر تزکیے کے اینگل سے آپ اس کو پڑھیں گے تو تزکیے میں آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا، وہی آیت، ایک ہی آیت اسی طریقے سے۔ اور اگر آپ اس کو کسی اور پہلو سے، جس پہلو سے دیکھیں گے، جس اینگل سے یہ تو معجزہ ہے اس کا، جس اینگل سے دیکھیں گے آپ کو، اس کے اندر آپ کو رہنمائی ملتی ہوتی ہے۔ تو وہاں تو میں رہنمائی کی بات کر رہا تھا کل، یعنی قرآن کے اعجاز کے پہلو سے ہے نہیں، اور اس کے تعارف کے پہلو سے، اس کی معرفتوں کے پہلو سے، تو قرآن اس کے اندر سورہ حدید میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اب میں نے ایک مضمون لکھا، اب کیونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کہا کہ لوہا اس زمین میں کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انزلنا کا لفظ بولا ہے، اتارا ہے ہم نے، اس زمین کا ایلیمنٹ نہیں ہے لوہا، یاد رکھیے گا، سب جانتے ہیں یہ بات، اس زمین کا ایلیمنٹ نہیں ہے پلینٹ ارتھ کا، بلکہ کہیں باہر سے آیا ہے، اس کی تھیوری یہی ہے۔ اور لیکن میری اور آپ کی زندگی میں ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیموگلوبن میں آپ کا لوہا پایا جاتا ہے، اور کہاں کہاں لوہا کیا کام کرتا ہے، سمجھے؟ یہ آئرن جو ہے پوری آکسیجن کو ٹریپ کرتا ہے، اور آکسیجن کے ٹرانسپورٹ کا بڑا، یعنی پورے انرجی کو، یعنی اس کا سسٹم ہے، سب سے بڑا سسٹم ہے اس کا، کیا کہوں میں، تو وہ تو چھوڑ دیجیے، سائنس زیادہ ہو جائے گی، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، تو قرآن نے کہا ہے اس میں پاور بھی ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ انسانوں کا منافع اس سے زیادہ اور کیا بڑا ہوگا، اس کی جان، پوری جان جو ہے، اس کی سانس جو ہے اس کے بغیر اٹکی ہوئی ہے، وہ کام نہیں کرے گی اگر اس کے اندر جو ہے آئرن نہیں ہوگا، وہ سب بے جان ہو جائے گا، وہ سمجھ آپ کے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں اس پہلو کی طرف اشارہ کرنے لگا آپ کو، کہ اس میں اعجاز کا پہلو کہاں مل گیا۔ اعجاز کا پہلو جو کل کی آیت کے تعلق سے اور آج کے پہلو سے، اس لیے کہ یہ تو سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، تو سبحہ کے پہلو یہ تو بالکل کلیئر بتا رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزگی کا استحضار کرانا چاہتا ہے ہم سے، گویا ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ تو تزکیے کی شروع ہونی چاہیے۔ تو آپ پڑھیں گے تو تزکیے کے پہلو کو سب جانتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا ہے، تزکیہ اس کے اندر ہے، پانچ مصبحات ہیں، ان کو اگر آپ اس کے کورس کو، اس کا نصاب کہتے ہیں، وہ کر دیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ بہرحال اب میں ذرا سا آپ کو اشارتاً کچھ باتیں کہوں گا، اور اس میں بھی کچھ اشارے کر دوں گا۔ سورہ حدید جو ہے، غور کیجئے، پہلی آیت کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد سورہ حشر جو ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پھر سورہ الصف ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پھر سورہ جمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر سورہ تغابن ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اس میں غور نہیں کیا، کہ میں بتاتا ہوں آپ کیا غور کرنے کا۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے سبح للہ ما فی السماوات والارض پہلے والے میں ہے سورہ حدید میں، صرف اتنا فرق ہے آپ کے اگلے الحشر میں، وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں، مطلب تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ اللہ رب کریم کی ذات العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اب العزیز الحکیم کی آپ دیکھ رہے ہیں تکرار ہو رہی تھی، اگلی میں جو ہے آپ کا الحشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما اور ایکسٹرا ہے، اس سے تو آپ جانتے ہیں معنوں میں کوئی فرق پڑا ہی نہیں، ایک بار یہ کہہ دیا، ایک بار ایسا کہا۔ اور وہو العزیز الحکیم اس میں بھی ہے۔ جمعہ میں ایک بات، اس میں دو کلمے اور ایڈ ہو گئے ہیں، بس باقی سب کچھ وہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک القدوس اور بڑھ گیا اس کے اندر، الملک القدوس کا بڑھا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہوگی، تو یہ تو میں نے بتایا، یہ تو آپ کو غور ہی کرنا ہے، لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں صرف باقی پوری آیت وہی ہے۔ اور سورہ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر اس کی عزیزیت اور حکمت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے، اس سورہ کے اندر ڈھونڈیے گا ذرا کہ کیوں نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو پڑھیے گا۔ تو اب میں جب آیتیں سب یہ ایک جیسی ہیں، اگر تو ایک تو اس میں کامنلٹی بتائی جا رہا ہے، ہر سورہ میں یہ جو ہے یعنی پوری مصبحات ایک جیسے مضمون پر مشتمل ہے، کامنلٹی ہو گئی، یکسانیت اس کے اندر ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہر سورہ جب الگ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں، ہر آیت اپنے محل میں اور اپنے کانٹیکسٹ میں،
یونیک ہوتی ہے. ہر آیت اپنے محل مانے جگہ جہاں ہوتی ہے وہ، اور اپنے کانٹیکسٹ میں، سیاق کہتے ہیں جس کو عربی میں، سیاق میں یونیک ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے. اس پورے قرآن میں سب سے زیادہ یونیک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت مانے نشانی، ہر آیت مانے معجزہ، ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت نشانی ہے، ہر آیت سبق دیتی ہے، الگ سبق دیتی ہے، الگ طریقے سے سبق دیتی ہے. اور وہ یونیکنیس جو ہے اس کے سیاق و سباق میں سے ڈھونڈیے، اور اس کے اندر جو ہے آپ کے اس کا محل میں ڈھونڈیے. اس کا مطلب ہے یکسانیت بھی ہے ان صورتوں کے اندر، اور یکتائی بھی ہے ان کے اندر. اس طریقے سے معلوم ہے آپ کو میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں قرآن پاک کے اندر 6228 معجزے ہیں، 6228 آیات ہیں. ہر آیت جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے، نشانی کا مطالبہ کرتے تھے، چاہے وہ قوم صالح کی اونٹنی ہو، وہ بھی نشانی آیت ہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتے ہیں اس کو آیت ہے. چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز آیت ہے. آیات آفاق انفس بھی ہوتی ہیں، تو ہر چیز آیت ہوتی ہے. اس کا مطلب 6228 الگ آیات ہیں، حالانکہ سب ایک جیسی آیات ہیں. جیسے میں نے بتایا کچھ تو بالکل ڈٹو وہی ہیں، آئیڈینٹیکلی وہی ہیں، تو لوگ سمجھیں گے وہی مطلب ہے. نہ، اپنے کانٹیکسٹ میں ان کا معنی الگ ہوگا. یہ چیز. اور آج ٹیک ہوم میسج ہے آپ کے لیے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب کریم اگر مجھے اور آپ کو توفیق دے تو ایک بار اس طریقے سے قرآن کو پڑھ لیجیے گا، یعنی الگ سے. جیسے اس کے لیے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی معرفتوں کو و تعارف کو حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن کے موجزانہ پہلوؤں کو جاننے کے لیے، وہ کل کا میں نے پیکج جو بتایا اس کو پڑھ لیجیے ایک بار، جیسے کل بتایا. اور آج اپنی زندگی کے پیوریفیکیشن کے لیے، ذرا زندگی کی تربیت کے لیے، تطہیر کے لیے، معاشرے کی تطہیر کے لیے اور تربیت و تزکیے کے لیے ان 5+2 سورہ اسراء اور سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کو پڑھیے گا. سوا پارہ یہ ہے اور سوا پارہ یہ، ایک سوا پارہ اور ہے جو کہ انشاءاللہ اگلی بار رہ گیا ہے. 3 پیکج میں انشاءاللہ دوں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.